नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कंगाल और दिवालिया कहा जाने पर कोई भी चिढ़ जाता है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन गया है जिसने ये मान लिया है कि हम बर्बाद हो चुके हैं। शहबाज सरकार के बड़े बड़े मंत्री दिवालिया होने के अखबारिया बयान जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को और कर्ज देने को कोई तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ IMF को मनाने के लिए जो मिनी बजट लेकर आए थे, वो उनकी कुर्सी के लिए ही एटम बम बन गया है। शहबाज की भतीजी नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ही इस मिनी बजट के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट पहले से था, राजनीतिक संकट ने और बंटाधार कर दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका वाला रूट पकड़ लिया है। जैसी तस्वीरें श्रीलंका से आई थी, बहुत जल्द पाकिस्तान में भी वैसे ही वीडियोस की बाढ़ आने वाली है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। यह बात IMF, इंडिया या अमेरिका नहीं कह रहे, यह बात शहबाज के डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बिजली काबू में नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर रोटी काबू में नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में दालें सब्जियां काबू में नहीं आ रही। आपके हाथ बंधे हैं, आप रिलीफ देना चाहें आप नहीं दे सकते। वो कहते हैं ना कि IMF is breathing down your neck। जो 90 दिन से इलेक्शन को आगे लेके जाएगा वो गद्दार होगा। अच्छा, जेब में हमने सोचा ये कि यार 2 जमा 2 जमा 2 5 में तो 2 रुपए डाले हैं तो 10 रुपए हो गए, और जब जेब में हाथ डाला तो 5 थे। पाकिस्तान में मुनादी पिट गई, पाकिस्तान दिवालिया हो गया। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वो एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। आपने डिक्टेटर एक्सेप्ट किए, आपने ऐसे सियासतदान एक्सेप्ट किए जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। और आज जो है आपके पास जो क़यादत मौजूद है, तमाम तबकात में किसी जो शोबा जिंदगी कोई उठा के देख लें, अपने मुल्क का, अपनी कौम का, हमें अल्लाह की ज़ात के साथ गिला करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे अमाल क्या है। मुल्क की सियासत को जो है डिग्रेड होते देखा है, रुसवा होते देखा है, और रुसवाई बर्दाश्त होते देखी है। और किसी ने इस रुसवाई के खिलाफ आवाज उठाई है, उसको जलावतन कर दिया गया, उसको कैद कर दिया गया। हम किश्ती को संभाला देने के अंदर न माजी से सीख रहे हैं, न मुस्तकबिल के एतबार से। सिर्फ एक बैंडेड कैफियत के अंदर हम फंस गए कि एक नया डायलॉग शुरू हुआ कि जी डिफॉल्ट होने वाला है। अच्छा, वो डायलॉग हमने पहले कभी नहीं सुना है। ये इस साल हमने ये डायलॉग सुनना शुरू किया, और बिल्कुल यही कैफियत है कि डिफॉल्ट होने वाला, तो डिफॉल्ट से अगर बचा लिया तो वो भी हमने एक सुख का सांस लिया, विच इज़ नॉट बैड, है ना, कोशिशें की। अब क्या कैफियत है कि हमने कर्जे लेकर एक बोझ उठाया है। तो वो खतरा टल गया डिफॉल्ट वाला आपकी नज़र में सर? मेरी उम्मीद यही है और मेरा ख्याल यही है, और एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू कन्वे द मैसेज कि ये मेरा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, सही। मतलब ये मेरा बड़ा साउंड मैसेज है।
اب جب یہ جو IMF کا پیکج جس کو گورنمنٹ نے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے محنت بڑی کی اور لیا، مگر ان قرضوں سے گزارا تو میرا تو نہیں ہو سکتا. میں نے زندگی میں قرضے بہت کم لیے. ایک سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ فلانا میورک ہے، اس کو بلا لو، اس کو دے دو، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا ٹھیک، یہ میورک سے تھوڑی ٹھیک ہوگا یار. یہ سمپل اکاؤنٹنگ ہے، 2 + 2 = 4. اچھا 2 + 2 = 4 کرنے والے لوگ چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالا دیں، چادر سے پیر زیادہ نہ پھیلائیں. پرانی بات ہے، گھر کی بات ہے، اور ملک کے اعتبار سے ہمارا یہ اشر ہے. ایک اور بات ہے بڑی اہم جس کو اب اہمیت نہیں دی جا رہی کیونکہ اس کا مذاق بن گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے جمع کرتے رہے، اپنی جیب میں ڈالتے رہے ہیں. اچھا جیب میں ہم نے سوچا یہ کہ یار 2 + 2 = 2 5 مرتبہ 2 روپے ڈالے ہیں تو 10 روپے ہوں گے، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو 5 تھے. واٹ ہیز ہیپنڈ؟ یعنی مذاق بنا لیا کہ کرپشن ہوا. ہاں جی کرپشن، ساری دنیا شور مچاتی ہے کرپشن ہوا، مگر پکڑنے کے اعتبار سے، سنبھالنے کے اعتبار سے کوئی کچھ نہیں کر رہا. ساری تقریریں آپ سن لیں لوگوں کی، لوگوں کے بینکوں میں اربوں روپے آ گئے ہیں. میرا خیال ہے ایک مافیا ہے انٹرینچڈ، لٹیروں کا مافیا. آئی ایم سو سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ آئی ایم ڈیسپریٹ. ایک لٹیروں کا مافیا ہے جو اس چیز کو ہونے نہیں دیتا، اور سارے آپ کی کوششوں کو مٹی میں ڈال دیا آپ نے. پاکستان اب کیا کرے گا؟ پاکستان کے پاس خرچہ چلانے کے لیے کتنے دن کے پیسے بچے ہیں؟ پاکستان کے پاس نہ تیل بچا ہے، نہ کھانا بچا ہے، نہ آٹا، نہ چاول، نہ چینی بچی. عمران خان کی پارٹی نواز شریف کی پارٹی کو کوس رہی ہے. ظالم، ڈاکو، چور، لٹیرے سن لیں کہ جو 90 دن سے الیکشن کو آگے لے کے جائے گا وہ غدار ہوگا. اس پر آرٹیکل 6 لگے گی. اور آج جو معیشت کو تباہ کر دیا ہے، آج جو معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے، آج جو غریب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے غربت سے مر رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں فوری الیکشن کروائے جائیں. اور میں کبھی خواتین پر بات نہیں کرتا، مریم میری بیٹیوں جیسی ہے، لیکن اپنے شوہر کو تو ساتھ لے لے. آپ کا خاوند ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہتی ہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، تو قوم کو بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون لایا ہے. اگر جرت ہے مریم میں تو قوم کو بتائے. وہ کہتی ہے یہ میری حکومت نہیں ہے، تو قوم کو بتائے یہ کس کی حکومت ہے. تو یہ وقت ہے، یہ پاکستان پہ ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ چور، چکے اور ڈاکو آنکھیں دکھا رہے ہیں. نواز شریف کی پارٹی عمران کی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے. پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے یہ گینگ آف 5. اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حالات اتنے مخدوش ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ سے آج عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے. یعنی پاکستان کے معاشی حالات قابو میں نہیں آ رہے، پاکستان کے اندر بجلی قابو میں نہیں آ رہی، پاکستان کے اندر آج روٹی قابو میں نہیں آ رہی، آج پاکستان میں دالیں، سبزیاں قابو میں نہیں آ رہی. ایک میرا زمانہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی، دالیں دستیاب تھی، روٹی سستی تھی پاکستان کے اندر. آج تو روٹی لوگ نہیں خرید سکتے. پاکستان میں پبلک بھوک سے بے حال ہے اور پاکستان میں آپس میں لڑنے کا یہ حال ہے. مریم نواز عمران کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور عمران خان نواز شریف ان کے بھائی اور بیٹی پر ٹھیکرا پھوڑ رہے ہیں. مولانا صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنا حصہ کھینچ رہے ہیں، وہ باقی اپنا کھینچ رہے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا ایک کھینچتانی جاری ہے اپنے اپنے حصے کے لیے، وہ اور عوام اس میں رول رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کی ایک حکومت ہوتی ہے جس کے اندر باقی پارٹیز بھی شامل ہوتی ہیں، تو اس میں ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ملٹی پارٹی حکومت ہے، لیکن یہ چیز سمجھنے کی ہے
کہ جو IMF کا معاہدہ آج ہمیں آنر کرنا پڑ رہا ہے, جس کی پابندی ہمیں کرنی پڑ رہی ہے, جس کی شرائط کو آج ہمیں ماننا پڑ رہا ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, اس کا الزام مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہیں آ سکتا. یہ معاہدہ مسلم لیگ نون نے نہیں کیا, یہ معاہدہ عمران خان نے کیا تھا. اور اس وقت ان کے وزراء یہ کہتے تھے کہ پیٹرول 300 پہ جائے گا, ڈالر 300 کو بھی کراس کرے گا, اور جو ہماری مجبوری ہے عوام چینی کے دانے کم کر دیں, عوام 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لیں. اور میں ٹی وی پہ روز صبح دیکھتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے. آج وہ کاغذ سے بھی صحیح طرح پڑھ کے نہیں بتا, ابھی کل پرسوں وہ چٹکلا میں نے دیکھا جب وہ کہہ رہے تھے 6000 ارب کا پتہ نہیں گھی ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ گھی کتنے روپے کلو بکتا ہے, ٹماٹر کتنے روپے کلو بکتے ہیں, عوام کے اوپر کیا مصیبت ہے, اور جو کیا کہا کرتا تھا کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے, ان لوگوں نے جو IMF کے حوالے ملک کیا, گروی رکھا, جس قسم کی شرائط ان کی مانی, نااہلی سے ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک ایک پیسے کو ترس کیا, اور اپنے جو دوست ممالک تھے ان کو اپنی ناعاقبت اندیشی سے, اپنی نااہلی سے ناراض کر دیا. آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ ایک انٹرویو میں کہا کہ دوست ممالک کے خلاف یہ کیبنٹ میٹنگز میں جو زبان استعمال کرتے تھے, جو اپنی آفیشل میٹنگز میں بھی جو زبان استعمال کرتے تھے, جب ان کے سفیروں نے, امبیسڈرز نے وہ بات ان کے ملکوں تک پہنچائی تو اس سے ملک کے جو تعلقات تھے فورن کنٹریز کے ساتھ, دوست ممالک کے ساتھ, ایک سیکنڈ, دوست ممالک وہ جیپرڈائز ہو گئے, وہ خطرے میں پڑ گئے, اور ان ممالک نے بھی آپ کی مدد کرنا بند کر دی. آپ کو IMF کے اوپر اتفاق کرنا پڑا, ان کی ہر شرط آپ کو ماننی پڑی, اور وہ شرط جو ہے, اور جاتے جاتے جب آپ کو لگا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے, آپ اس معاہدے کو پھاڑ کے پھینک گئے. ایک منٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں, مینٹالٹی آپ دیکھیں, میں جا رہا ہوں, میں یہ قیمتیں گرا کے جا رہا ہوں, IMF کے معاہدہ جو میں نے خود کیا ہے اس کو فلاؤٹ کر کے جا رہا ہوں, اس کو پھاڑ کے جا رہا ہوں. اب بھگتے گی تو عوام بھگتے گی یا آنے والی گورنمنٹ بھگتے گی. یہ ایک کرمنل مینٹالٹی ہے, غلط بات ہے, جس کو واقعی آج عوام بھگت رہی ہے. PDM کی حکومت تو بھگت رہی ہے, عوام بھی بھگت رہی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم آج ریلیف دینا چاہیں بھی تو میرا بس چلے تو آج ہی عوام کو ریلیف مل جائے. دوست ملک کو گالی دیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہیں, آپ ریلیف دینا چاہیں آپ نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں نا کہ IMF is breathing down your neck. آپ نہ فلاؤٹ کر سکتے ہیں, اور اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ملک ڈیفالٹ ہوگا, کیونکہ شری لنکا بنانے والے اور شری لنکا بنانے کے خواب دیکھنے والے ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ بنکر میں چھپ کے بیٹھے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ ملک شری لنکا بنے, عوام سے کوئی ہمدردی نہیں. ڈار صاحب کو لانا اور مفتا اسماعیل کو ہٹانا غلطی نہیں تھی؟ شوکت ترین صاحب کی آپ نے جو بات کی کہ ان کی سنت کو زندہ کر دیا, وہ تو بے دھڑک ہو کر بے دردی سے قیمتیں بھی بڑھاتے تھے, اور معاہدے بھی انہوں نے ہی کیے. یہ ڈار صاحب نے معاہدہ نہیں کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ایک کوشش کرتا ہے جس کا الزام ڈار صاحب پہ آتا ہے, تو یہ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ وہ قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے, یہ الزام ہے. یہ تو بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. وہ کیوں قیمتیں نہیں بڑھانا چاہتے؟ وہ قیمتیں اس لیے نہیں بڑھانا چاہتے کہ عوام کا درد ہے یہاں پر, اور اگر ان کو مجبوری میں قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے تو وہ اس میں بھی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ ملک کہیں ڈیفالٹ نہ کرے, یہ ملک جو ہے اس کی اکانومی بہتر ہو جائے. IMF جو ہے وہ پروگرام میں رہتے ہوئے بھی جو بھی ریلیف ہم عوام کو دے سکتے ہیں یا کم سے کم بوجھن پہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. یہ تو کریڈٹ کی بات ہے, یہ کوئی بری بات تو نہیں, اس کا تو الزام تو نہیں دینا چاہیے, اس پہ تو شاباش ملنی چاہیے ان کو. لیکن جنہوں نے نہیں سوچا انہی کی وجہ سے آج ہم یہ حالات میں کھڑے آ کے. لیکن مہنگائی نے, بے روزگاری نے عوام کا جینا حرام کر دیا. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ لوگوں کی مقبولیت حکومت کی اس پرفارمنس کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے زمیں بوس ہو گئی ہے, اور جس کی مقبولیت زمیں بوس تھی وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ یہ جو مقبولیت کی مت ہے نا, یہ اس کی بھی میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. جس کو آپ مقبول کہہ رہے ہیں وہ ابھی زمان پاک کے بنکر میں, حفاظتی بنکر جو اس نے خود اپنے لیے بنایا, اس میں چھپ کے بیٹھا ہے. وہ اتنا بزدل آدمی ہے کہ اس کو سامنے آنے کی بھی جرت نہیں ہے. بات یہ ہے آپ لوگ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کہتی ہیں میں انتقام بھی نہیں لیتی. نہیں, یہ بات یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, یہ اگلا سوال آپ ضرور اس پہ کیجیے گا.
لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوچا مقبولیت کے زوم میں آ کے کہ میں کال دوں گا لانگ مارچ کی، انہوں نے 20 کالز دیں، ساری کی ساری کالز جو ہیں عوام کو دی جانے والی وہ ہسٹورک فیلئر ہوا ان کا، ان کو ابھی تک اس کے زخم چاٹ رہے ہیں۔ تو یہ کون سی مقبولیت ہے؟ مقبولیت تو یہ تھی نا کہ ایک کال دیتے لانگ مارچ کی، وہاں پر 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا۔ ہم تو انتظار کرتے رہے کہ بندے آئیں، وہ نہیں نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی یہ سیاست کرتے ہیں، جس قسم کے یہ دعوے کرتے ہیں، ان کے جو حرکات اور سکنات ہیں وہ اس سے بالکل الٹ ہیں اور عوام یہ جانتے ہیں۔ فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ ریشم کے دھاگے کے گہنے بناتے ہیں؟ تو آپ اپنے ریشم کے دھاگے کے گہنوں کو 1 کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بنا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ایک انکمبنسی فیکٹر ضرور ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے حکومتی سطح کے اوپر، اور اس چیز کا ہمیں احساس ہے۔ آپ لوگ الیکشن سے کیوں بھاگتے ہیں؟ صوبائی پنجاب اور کے پی میں الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کو کس نے کہا ہم الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ میں تو چھپ کے نہیں بیٹھی، میں تو عوام کے اندر ہوں، میں میدان میں ہوں اور میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہوں، کیونکہ ہم حکومت کی طرف سے تو یہ کوشش دیکھ رہے ہیں کہ وہ صوبوں کے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن آپ تیار ہیں؟ میں بالکل تیار ہوں، اور میں نے اپنی پارٹی کو بھی جن ڈویژنز میں جا رہی ہوں، جن جگہوں کا میں دورہ کر رہی ہوں، یہ میرا جو ایکسرسائز ہے یہ ہے ہی الیکشن کے لیے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے ہمارے پارلیمنٹری بورڈز بھی اناؤنس ہو جائیں گے۔ ہم نے ایک اپنی جو سیٹ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اور میں واحد ہوں جو الیکشن کے لیے میدان میں ہوں، اور لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے جس قسم کی ہمارا سامنا جس مخالف سے ہے، اس کا جو انجام ہے، سیاسی انجام، وہ بھی دیوار پہ لکھا ہے۔ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور پر۔